नहीं है, आप E7 वीज़े के ऊपर हैं और आप कंपनी छोड़ते हैं या आपको मालिक आपको निकालता है, तो जिसमें दोनों के रीज़न्स मिलाकर तकरीबन 30 किस्म की ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से आप लोग कंपनी E7 वीज़े के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। तो वो जो 30 किस्म की वजूहात होती हैं वो उसमें सारी डिटेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E9 से E7 वीज़ा लेते हैं और उसके बाद कंपनी में कोई मसला होता है या कंपनी में कोई मसला नहीं होता, तो उसके लिए जो अपनी कंपनी तब्दील करते हैं उस बारे में है। क्योंकि बहुत सारे कोरिया में ऐसे दोस्त हैं कि जब वो E9 अपना वीज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद E9 वीज़ा से जब वो अपना E7 वीज़ा करा लेते हैं तो उन लोगों को इनकी पेचीदगियों का और ये जो कंपनी छोड़ते हैं, जो कि बाज़ औक़ात मालिक की तरफ से होता है और बाज़ औक़ात बंदे की तरफ से होता है, तो जिस वजह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले दोस्तों, कोरिया में जब आप E9 से E7 वीज़ा ले लेते हैं तो इसमें कंपनी तब्दील करने के लिए खुद आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि ये वीज़ा लेने के लिए मालिक और आप के दोनों के ही पॉइंट देखे जाते हैं, फिर कहीं जाकर आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपने 52 पॉइंट बनते हैं या आपके जो ओपन कोटा में जो 76 से ऊपर कोटा चला गया उसमें अगर आप उस कोटे में वीज़ा ले लेते हैं तो ये तो पॉइंट बनाते हैं आप अपनी तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ जो तकरीबन 21 के करीब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनमें से 16 डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से होते हैं कि ये कंपनी अपनी कंपनी में E7 वीज़ा लेने वाले बंदे के लिए अहल है या नहीं है। यानी कि मालिक की मर्ज़ी और मालिक के ताउन के बगैर ये वीज़ा लेना एक तरह से नामुमकिन सी बात होती है। लेकिन जब आप लोग वीज़ा ये ले लेते हैं और अक्सर दोस्त जब E7 वीज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद कंपनी छोड़ने को अपने लिए एक तरह से नामुमकिन सी बात समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि ये वीज़ा जो आपको मिलता है, ये जो वीज़ा आपको मिलता है इसका जो ताल्लुक़ है वो लेबर कोड से ख़त्म हो जाता है आपका और इमिग्रेशन का, और उसके बाद आपके मालिक का 3 लोगों का आपस में ये ताल्लुक़ होता है। नदम्बों से जो भी आपके दूसरे मामलात होते हैं वो सारे ख़त्म होकर ये वीज़ा आप और मालिक के दरमियान ही रह जाता है। तो इस वीज़ा में कंपनी तब्दील करने के लिए जो सबसे पहले जो अहम बात होती है, जिसमें यानी कि जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ, इसमें मेरी बताने का मेन मकसद ये है कि जब आपकी कंपनी और आप दोनों इस पर राज़ी हैं कि कंपनी वाला कहता है कि आप चले जाएं और आपको भी किसी और जगह जॉब मिलती है, तो उस सूरत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस तरह आप करेंगे तो आप इजीली दूसरी कंपनी में इजीली बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। तो उसके लिए जो कंपनी का मालिक है, सबसे पहले आपको वो 1 महीना पहले नोटिस देगा कि आप जो है ना रिटर्न के तौर पर भी दे सकते हैं और ज़बानी कलामी में दे सकता है कि आप दूसरी कंपनी में अगर आपको कहीं काम मिलता है आप चले जाएं, मेरे पास कंपनी में काम कम है। तो 1 महीना पहले उसका कम से कम आपका बताना लाजमी है। अगर वो आपको नहीं बताता तो आप केस भी कर सकते हैं और उससे खोयंग बूम के ज़रिए आप 6 महीने तक उससे बग़ैर काम किए आप सैलरी भी ले सकते हैं, जो कि खोयंग बूम जिन कंपनियों में मालिक जो लोग करवाते हैं वो उस बिहाफ के ऊपर, क्योंकि वो आपको कब्ज़े की अचानक निकालेगा तो उस बिहाफ के ऊपर आप उसके ऊपर केस करने के हकदार होते हैं। तो जब वो आपको डेटस दे देता है और उसके बाद अगर आपको बता देता है और आप कोई कंपनी दूसरी तलाश करते हैं, बाज़ औक़ात कंपनी मिल जाती है और बाज़ औक़ात कंपनी नहीं मिलती, तो जब वो आपको ये सारा कुछ जब वो आपको बता देता है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपनी कंपनी के लिए, तो 1 महीने के बाद जब आपको अपनी कंपनी से वो फारिग करता है तो वो आपसे सच एक हागिन सो पे वो दस्तखत कराता है, यानी कि आप रेजिग्नेशन पेपर के ऊपर साइन करें। तो वो अगर आपके कंपनी के मामला ठीक हैं और आप दोनों की रजामंदी से कंपनी छोड़ रहे हैं तो फिर आपको साइन करके दे देने चाहिए, और अगर आप अपनी रजामंदी से नहीं छोड़ रहे या मालिक आपको निकाल रहा है या मालिक के साथ आप लड़कर छोड़ रहे हैं तो फिर आपको उस पेपर के ऊपर साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे साफ ज़ाहिर यही होगा कि आप खुद रिज़ाइन करके जा रहे हैं, ना कि आपको मालिक निकाल रहा है।
تو اس کے بعد جو پیپر اہم ہوتا ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے، وہ ایک ہی پیپر ہوتا ہے جسے ای جے تھنگی سو کہتے ہیں۔ یہ آپ کو مالک جس طرح آپ کا ایک جاب لیٹر بنتا ہے جسے چھیجک جنگ سو کہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا بالکل پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کا تھوڑا ڈیٹا لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک کمپنی میں کام کیا ہے اور ہماری کمپنی میں کوئی مشکلات ہیں یا کمپنی میں کام تھوڑا ہے تو مالک اور یہ دونوں کی رضامندی سے ہم اسے ریلیز کر رہے ہیں، اسے ہم بھیج رہے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ سمپل سا پیپر ہوتا ہے جو کہ میرے پاس PDF فائل میں بھی اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ تو یہ پیپر آپ کو اوریجنل وہ مالک اپنے دفتر کی سٹیمپ بھی لگا کے دے گا، دستخط بھی کر کے دے گا، جس کے اوپر آپ کے سائن بھی ہوں گے اور کمپنی کے بھی دستخط ہوں گے۔ تو یہی پیپر آپ کا ایک طرح سے اہم پیپر ہوگا جو کہ آپ کے لیے یہ کمپنی چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جانے کے لیے ضرور زیادہ تر فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کے بعد جب آپ کے پاس 14 دن کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ نے دوسری کمپنی تلاش کرنی ہے جس میں آپ نے جا کر اپنا کانٹریکٹ کرانا ہوگا۔ تو انہی 14 دن کے اندر ہی جو آپ کا مالک ہے یا جو آپ کی کمپنی ہے تو وہ لیبر کوڈ میں نہیں، امیگریشن میں آپ کی طرف سے رپورٹ کرے گی کہ یہ بندہ ہماری کمپنی سے ریلیز ہو چکا ہے، چھوڑ چکا ہے۔ تو اس کے لیے 3 پیپر ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہوتے ہیں۔ وہ ہر کمپنی جو چاہے بندہ کوئی لڑکا یا کوئی جیسے بھی چھوڑتا ہے تو وہ کمپنی اپنے 3 پیپر اسے امیگریشن میں اسے لازمی طور پر دینے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پیپر ہوتا ہے ساوبچا بیونگیونگ سایو ہگنسو۔ تو یہ پیپر ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے جس کے اوپر بندہ سائن کرتا ہے، اور دوسرا پیپر کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے۔ دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں، اور یہ وہ پیپر ہوتا ہے کہ یعنی کہ شاید آپ کو اس بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے، آپ E7 ویزے کے اوپر ہیں اور آپ کمپنی چھوڑتے ہیں یا آپ کو مالک آپ کو نکالتا ہے، تو جس میں دونوں کے ریزنز ملا کر تقریباً 30 قسم کی ایسی وجوہات ہیں جس وجہ سے آپ لوگ کمپنی E7 ویزے کے اوپر بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ جو 30 قسم کی وجوہات ہوتی ہیں وہ اس میں ساری ڈیٹیل سے لکھی ہوتی ہیں، اور کسی ایک کے اوپر ٹک لگانا ہوتا ہے۔ جو ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی طرف سے ٹک لگتا ہے، اور ایک دوسرا پیپر جو ہوتا ہے اس کا نام بھی بالکل ایسا ہوتا ہے، اس میں اپنی کمپنی کا ڈیٹا ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے اس میں آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی وہ کمپنی والے جس کے اوپر جو آپ کی مین ریزن ہے اسی کے اوپر وہ ٹک لگا کر، اور پھر یہ 2 پیپر یہ ہو گئے، اور تیسرا پیپر آپ کا ہو جاتا ہے ویگو کن کلوجا کھوینگ بیونگ دیونگ شنگوسو۔ تو یہ پیپر کمپنی اپنی طرف سے لکھ کر امیگریشن کو دے گی، جس میں کمپنی کا مکمل ڈیٹا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس میں جو ریزن ہوتی ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے کمپنی چھوڑ کر کس وجہ سے جا رہی ہے، اپنا کانٹریکٹ کینسل کر رہا ہے یا اپنا کسی کمپنی میں کام تھوڑا ہے اس لیے کسی دوسری کمپنی میں جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں کے تینوں پیپر بلکہ 4 پیپر آپ امیگریشن 1345 پر کال کر کے ان سے بھی آپ PDF فائل میں منگوا سکتے ہیں، آپ ان سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو میں لاسٹ 3 پیپر بتا چکا ہوں، یہ کمپنی یہ سارے پیپر تیار کر کے 14 دن کے اندر جو اس کی متعلقہ امیگریشن ہے وہاں پر رپورٹ کرے گی، جس سے ہنگو مال کے لیے تھیسا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کمپنی اپنی رپورٹ کرتی ہے کہ یہ بندہ ہماری طرف سے چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کی متعلقہ امیگریشن ہے اس میں آپ کو جا کر رپورٹ نہیں کرنی ہوتی، جیسے آپ وہ ریزائگنیشن پیپر سائن کر دیتے ہیں یا آپ جس دن کام کرتے ہیں تو اس سے اگلے 14 دن کے اندر آپ کسی جگہ کام دیکھا ہوا ہے تو آپ اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے۔ جس طرح آپ E7 ویزے کے لیے اپنے پیپر بناتے ہیں جس میں آپ کے جو سارے پیپر لگتے ہیں جو کمپنی کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ جب ویزا تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے یا آپ اپنی کمپنی تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے اگلی کمپنی میں جانے کے لیے وہاں پر آپ کے صرف ٹوٹل 52 پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر آپ کے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر 52 پوائنٹ ہیں تو اگلی کمپنی اس میں اگر جگہ بھی ہے یا جو آپ کی کیٹیگری میں دوسری میں چلے گئے ہیں جس میں بھی چلے گئے ہیں
تو وہ کمپنی اگر دینے کی اہل ہے تو آپ وہاں پر جا کر کانٹیکٹ کریں گے. اور باقی جو نیسسری پیپر ہوتے ہیں اس کی لسٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے، یعنی کہ جس طرح آپ E7 ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں اس میں جو پیپر لگتے ہیں، اور جو آپ کمپنی تبدیل کر کے وہاں جاتے ہیں اپنا دوسری کمپنی کے لیے لے کر جاتے ہیں کاغذ، تو دونوں کے پیپر بالکل سیم ہوتے ہیں. اور اس میں جو آپ کا چھپ فی ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے پوائنٹ ٹیبل بنانا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے لازمی ہے. شنچنگ سو بھی لازمی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 1,20,000 وان بھی دینا ہوگا، جو صرف آپ کی بیگ کے ID کارڈ کی بیگ کے اوپر آپ کا ایڈریس تبدیل ہوگا. یہاں پر ایک قابل قدر اور بتانے والی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کمپنی تبدیل کرتے ہیں اور آپ کی دونوں مالک کی اور آپ کی رضامندی ہوتی ہے، تو جو آپ کا ID کارڈ کے اوپر جو ٹائم باقی رہتا ہے، جو آپ کانٹریکٹ کینسل کرتے ہیں تو آپ کا وہی کانٹریکٹ چلے گا. تو جب آپ کا 6 مہینے رہتا ہے یا آپ کا سال رہتا ہے، تو جب آپ کا یہ ٹائم کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ کا جو نیا کانٹریکٹ ہوگا وہ کمپنی کی طرف سے وہاں پر جائے گا. تو جو باقی جو تھوڑا سا ٹائم آپ کے ID کارڈ کے اوپر رہتا ہے 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا، تو وہ فقط صرف امیگریشن آپ کو 3 مہینے کا، 6 مہینے کا یا جو سال کا جو ID کارڈ کے اوپر رہتا ہے وہی اسی ٹائم کا آپ کو ویزا دے گی. جب وہ جو ٹائم پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ 1 سال کا کرتے ہیں یا آپ 2 سال کا کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ بھی آپ کا صرف اس ID کارڈ کی بیگ کے اوپر آپ کی جو جس کمپنی میں آپ جا کے لگے ہیں وہ اس کا صرف اور صرف آپ کا ایڈریس تبدیل کریں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اس طریقے کے تحت آپ E7 ویزے پر ہیں اور آپ کی کمپنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دونوں آپ رضامندی سے کمپنی چھوڑتے ہیں، تو آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں بالکل آسانی کے ساتھ ایندھن کر سکتے ہیں. لیکن موسٹلی لڑکے کوریا میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو کمپنی چھوڑتے ہیں وہ کمپنیوں میں اکثر لڑ کر چھوڑتے ہیں اور مالک انہیں چیک تھنگی سو وہ پیپر بنا کر نہیں دیتے، جس کی وجہ سے لڑکے یا تو انلیگل ہو جاتے ہیں یا پھر وہ کمپنی کے اوپر کیس کر کے پھر اس کمپنی سے ریلیزن لیتے ہیں. جبکہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو اس سے کمپنی کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اور جو بندہ E7 پہ ویزا چھوڑ کے جا رہا ہے، کمپنی چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنتا. اور اس میں ایک بات یہ بھی بتانے والی ہے کہ اگر آپ جب E7 پہ کمپنی تبدیل کرتے ہیں اور آپ کے پاس آگے کوئی کمپنی نہیں ہے، تو آپ جس ایریے میں کام کر رہے ہیں اسی ایریے کی آپ امیگریشن میں جائیں گے تو وہاں پر آپ جو آپ کا جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے دینے ہیں ایجک تھنگیسو یا جو دوسرے کمپنی نے دینے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں سے آپ کو D10 ویزا لینا ہوگا، جو کہ آپ D2 والے اسٹوڈنٹ D10 میں جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا آپ کو 14 دن کے اندر کمپنی نہیں ملتی تو پھر آپ D10 میں چلے جائیں گے، وہ آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے کا ملے گا. اس ٹائم کے دوران آپ پھر کمپنی اپنے کام کے ریلیٹڈ تلاش کریں گے، اور کمپنی تلاش کرنے کے بعد آپ پھر کانٹریکٹ کریں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ 52 پوائنٹ بنانے پڑیں گے. اور باقی جو لوگ 6 جاب میں کام کرتے ہیں یا آپ پوری صنعت میں کام کرتے ہیں، تو اگر آپ 6 جاب میں کرتے ہیں اور اگر آپ آگے 6 جاب میں اسی طرح کی کمپنی میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت آسان اور ایزی رہتا ہے. یا اگر آپ پوری صنعت میں کام کرتے ہیں اور آگے بھی آپ پوری صنعت میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے اور آپ کے پوائنٹ بالکل سیم ٹو سیم رہتے ہیں. صرف اور صرف آپ کے جو کمپنی میں ایکسپیرینس کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، باقی آپ کے سارے پوائنٹ جو کہ تو رہتے ہیں. اس بارے میں مزید آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ 1345 پر بھی کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.